गुस्ताख रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ पूरे दिल्ली समेत देश भर में मुजाहरे हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज चूँकि शुक्रवार है और जुमे की नमाज होनी है, लिहाजा उस नमाज से पहले जो इमाम का खुतबा होता है, एड्रेस दिया जाता है, उससे पहले एक ख़ास खुतबा यानी लोगों को जो इमाम मस्जिद में होंगे वो एड्रेस करेंगे, एक खुतबा देंगे और वो एहतजाजी खुतबा होगा। यतीनानंद सरस्वती के उस बयान के, उस गुस्ताख रसूल के विरोध में होगा और उसके बाद फिर कुछ पर्चों पर साइन कराया जाएगा मेमोरेंडम पेश करने के लिए। जितने भी इलाकों की मस्जिदें हैं उन सब के आइम्मा को, इमामों को कहा गया है कि अपने यहाँ नमाज पढ़ने आने वाले मुक्तदियों से साइन उस पर कराएंगे। वो एक विरोधी यानी एहतजाज के तौर पर साइन किया जाएगा और हर इलाके के जो जुरिस्डिक्शन में आने वाला थाना है वहाँ दिया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की उसी शाही मस्जिद में, जहाँ पर चंद लम्हों में इमाम मस्जिद के जो मौलाना कासिम कासमी हैं वो अपना एक एहतजाजी खुतबा देंगे। क्या होता है एहतजाजी खुतबा आज आप लोग सुनिए भी और देखिए भी। उसके बाद फिर लोगों के सिग्नेचर्स होंगे, दस्तखत होंगे और फिर उसको लेकर के थाने में दिया जाएगा। चलते हैं मस्जिद में अंदर और सुनते हैं उस एहतजाजी खुतबे को जो इमाम देने वाले हैं। सबके लिए रहमत बनाया, हत्ता के इस आयत का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम इंसानों के लिए और मलाइका के लिए और जिन्नातों के लिए और जानदारों के लिए और बेजान के लिए, जमीन वालों के लिए, आसमान वालों के लिए, हर एक के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा है। चाहे वो इंसान किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अल्लाह के नबी उसके लिए रहमत है। यही वजह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें ये बतलाती है कि आपका पड़ोसी भूखा हो तो खिलाओ, नंगा हो तो पहनाओ, प्यासा हो तो उसकी प्यास बुझाओ, जरूरतमंद हो तो उसकी जरूरतों को पूरा करो। ये नहीं कहा कि आपका पड़ोसी मुसलमान हो तो ऐसा करो। फरमाया जो कोई तुम्हारा पड़ोसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, परेशान है, प्यासा है, नंगा है, तो एक मुसलमान कामिल की ये जिम्मेदारी है कि वो उस परेशान हाल इंसान की परेशानियों को दूर करे। ये जनाब रसूलुल्लाह का फरमान है। अल्लाह के नबी की तालीमात क्या है कि तुम अगर जमीन पर चल रहे हो, जमीन पर चलते हुए तुमने ये देखा कि किसी रास्ते में तकलीफ दे सामान जिससे किसी इंसान को या जानदार को नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम्हारा ईमान ये है कि तुम उसे हटा कर अलग कर दो ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। ये नहीं कहा कि अगर मुसलमान को नुकसान पहुंचता है तो हटा दो, बल्कि ये कहा किसी भी जानदार को अगर तकलीफ देने वाली चीज तुम्हें नजर आती है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बहैसियत मुसलमान ये है कि उसको हटा दो। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह बतलाती है कि आपने खुद ये काम किए हैं। वाकया मशहूर है, अरब की ताइफा का मैंने बतलाया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी जरूरत लेकर हाजिर हुई, बावजूद इसके कि वो मुसलमान नहीं है, बावजूद इसके कि वो गुनहगार है, बावजूद इसके कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान में गुस्ताखियां करती है। लेकिन जिस वक्त जनाब रसूलुल्लाह की बारगाह में मदद के लिए पहुंची है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी भी मदद की। अल्लाह के नबी के अलैहिस्सलाम की अहादीस हमें क्या बतलाती है कि एक बुढ़िया जो बहुत बड़ी दीनदार नहीं, गुनाहगार है, लेकिन अल्लाह ने उसको जन्नत में इसलिए दाखिल फरमा दिया कि उसने एक कुत्ते को जो प्यासा था पानी पिला दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात हमें ये सिखलाती है। लेकिन एक जमाने से इस्लाम दुश्मन ताकतें यूरोप और अमेरिका की और सारी दुनिया की, उनकी ये साजिशें रही हैं कि हमने बड़ी कोशिशें की मुसलमानों को उनके दीन से दूर करने की, बड़ी तकलीफें पहुंचाई, उनके मुल्कों को तबाह कर दिया, उनके निजाम को बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या वजह है कि तमाम तर परेशानियों के बावजूद
मुसलमान अपने दीन से नहीं पीछे हटता, ये मौत को गले लगा लेता है, ये फाकों पर जिंदगी गुजारना बर्दाश्त कर लेता है, ये तमाम तकलीफें दुनिया की बर्दाश्त करता है, मगर अपने दीन से गद्दारी बर्दाश्त नहीं करता। इसकी क्या वजह? अल्लामा इकबाल मरहूम ने अपनी एक नज्म इस उन्वान पर लिखी है, जिसका उन्वान है इब्लीस का पैगाम अपने फर्जंदों के नाम। अल्लामा इकबाल इस नज्म में ये कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका वाले और इस्लाम दुश्मन ताकतें जब परेशान हो गई कि हमने सारे जतन कर लिए मगर मुसलमानों को उनके मजहब से दूर नहीं कर सके, ये नमाजों में कमजोर हो गए, इबादत में कमजोर हो गए, ज़कात में कमजोर हो गए, ये दीगर इबादत करने में कमजोर हो गए, लेकिन सारी चीजों के बावजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत इनके दिलों में बैठी हुई है। आखिर वजह क्या है कि सब कुछ हो जाने के बावजूद मुसलमान ईमान के साथ जिंदा है? तो उनके मशवरे में जो बातें हुई वो ये हुई कि सब कुछ हो गया मगर इनके दिलों में आज भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत बैठी हुई है। जब तक ये मोहब्बत, जब तक ये अकीदत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके दिलों में बैठी रहेगी, तब तक आप ईमान को मुसलमानों के दिलों से नहीं निकाल सकते। लिहाजा उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरीके से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क में कमी पैदा कर दी जाए, मुसलमानों के दिलों से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके तैयार किए गए, आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी का एक तूफान खड़ा किया है और हम मुसलमानों को बार बार तकलीफें दी गई, बार बार तकलीफें दी गई, कहीं कार्टून बनाए गए, कहीं आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना कलिमात कहे गए। और दुनिया जो ये कहती है कि इजहार राय की आज़ादी हो, उसी मुल्क के अंदर जहां जमहूरियत जिंदा है, अगर अडानी और अंबानी या मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई आवाज उठा ले तो उस पर हजारों करोड़ का मुकदमा दर्ज होता है कि ये मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, या मुल्क के व्यापारी है, या मुल्क के बड़े आदमी है, जनाब रसूलुल्लाह कायनात में सबसे बड़े हैं। लिहाजा अगर उनके खिलाफ कोई जबान उठाएगा तो सजा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। क्या वजह है कि 2 करोड़ का आदमी 2000 करोड़ का मुकदमा कर सकता है? मेरी इहानत की गई। क्या वजह है कि एक मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट 2000 करोड़ 5000 करोड़ का मुकदमा दर्ज कर सकता है इहानत पर? तो रसूलुल्लाह तो सारी कायनात के महबूब हैं, उनकी शान सबसे निराली है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसके, बल्कि हमें कुरान की तालीम ने क्या दिखाया? ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ए ईमान वालों, किसी मजहब के पेशवा को, किसी मजहब की रसूमात को, किसी मजहब के अकीदों को आप बुरा भला न कहें। हमें ये तालीम अल्लाह ने दी है कलाम पाक, इसीलिए हम किसी मजहब को बुरा नहीं कहते, किसी मजहब के पेशवा को बुरा नहीं कहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम बुरा कहते नहीं तो किसी की बुराई सुनेंगे। और हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? तो अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा कि 100 साल के बाद ये मीटिंग जब हुई है और उसमें ये पास किया गया कि इनकी मोहब्बत को निकालो, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत इनके दिलों में रही तो तुम इनसे ईमान नहीं छीन सकते। अल्लामा इकबाल ने कहा, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। लेकिन ये यूरोप, अमेरिका और इस्लाम दुश्मन ताकतें ये नहीं जानती कि मुसलमान के जिस्म से उसकी रूह तो निकल सकती है, मुसलमानों की आंखों से उसकी बीनाई तो खत्म हो सकती है, मुसलमान के जिस्म से उसकी खाल तो जुदा हो सकती है, मुसलमान के जिस्म की हड्डियां तो उसके जिस्म से अलग हो सकती है, लेकिन मुसलमान की जिंदगी का जो सरमाया है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वो मरने के बाद भी इस दिल से नहीं निकल सकती। इसलिए हम ये दर्स देते हैं जो इस्लाम ने हमें दिया कि ना आप किसी के मजहब को बुरा कहो, ना आप किसी के मजहब वालों के पेशवाओं पर कोई ऐसी बात कहो कि जिससे पूरी कौम और मिल्लत को तकलीफ हो और जिससे दुनिया के अमन और सलामती को नुकसान हो। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हमारा मुतालबा तो बस इतना है कि अगर कोई इंसान, खाह कोई भी हो,
وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، اگر وہ کسی دوسرے مذہب والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو قانونی سزا ملنی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ ہمارا مرتے دم تک قائم رہے گا۔ جس وقت جس طریقے سے دہلی راجدھانی میں پارلیمنٹ سے قریب، راشٹرپتی بھون سے قریب، ممبران پارلیمنٹ کی کوٹھیوں سے قریب ایک ناپاک انسان نے پریس کلب آف دہلی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو کیا دہلی کی پولیس اور انتظامیہ اس وقت سو رہی تھی؟ اگر مسلمان، آپ دیکھیے، اگر مسلمان یہ کام کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا اسے چھوڑا جاتا؟ نہیں چھوڑا جاتا۔ لیکن ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں دہلی کی پولیس سے، انتظامیہ سے، ملک کے وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے، کہ آپ مذہب سے اوپر اٹھ کر دیکھیے اس معاملے کو، کہ اگر ان جیسے لوگوں کو، ان جیسے سڑے ہوئے سانڈوں کو کھلا چھوڑا رہا اور انہیں گرفتار نہ کیا گیا تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو امن اور سلامتی میں خلل ڈالنے کا موقع ملے گا، اس لیے انہیں گرفتار کیا جائے۔ اور آج ہم اس مسجد سے ایک پوری درخواست یہاں کی انتظامیہ کے نام لکھ رہے ہیں اور پوری انتظامیہ کے سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ جو درخواست آج ہم اس ناپاک انسان کے لیے دے رہے ہیں، اس درخواست کو محض درخواست نہ سمجھا جائے، یہ پوری امت مسلمہ کے جذبات ہیں، یہ پوری امت محمدیہ کا مطالبہ ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ ابھی ایک صاحب نے، MLA امانت اللہ خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا، ان کے خلاف 51 لاکھ روپے کا لوگوں نے کہہ دیا، ہمارے دیگر لوگوں نے، کہ جو ان کی گردن کاٹ کے لائے انہیں 51 لاکھ روپے ملیں گے۔ وہ کہنے والے آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن ایک میرٹھ کے نوجوان نے، مسلمان لڑکے نے اسی کے خلاف لکھ دیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ اگر سزا ایک کی ایک جرم میں ہے تو دوسرے کی بھی وہی سزا ہونی چاہیے۔ اگر آپ پہلے دن ہی اس سرسوتی کو گرفتار کر لیتے تو ملک میں کوئی بات ہی نہ ہوتی، بلکہ اعتماد بڑھتا انتظامیہ پر، کہ انتظامیہ نے فوراً از خود ہندوستان کے لا اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کارروائی کی۔ قانون ہے کہ کسی مذہب کے پیشوا کو برا نہ کہا جائے، قانون موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تھوڑے تھوڑے دنوں پر ایک پاگل باولا اٹھتا ہے اور کسی کی بھی شان میں گستاخی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کام کیا۔ تو ہم انتظامیہ سے، پوری مسجد کے حوالے سے آپ سب کہو، ہاتھ اٹھا کر کہو، آپ سب کا مطالبہ ہے کہ نہیں؟ انہیں سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ سب کا مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ انشاءاللہ رہے گا ہمارا۔ آج ہم درخواست پر جو دستخط کرا رہے ہیں، انشاءاللہ سب لوگ اس پر دستخط بھی کریں، اپنے فون نمبر بھی لکھیں، اور دستخط کے بعد انشاءاللہ ہمارے سچو صاحب کو درخواست دیں گے کہ ہمارے اس مطالبے کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کے ہر فرقے کا، ہر جماعت کا معاملہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، حنفی، مقلد، غیر مقلد، سب کی عقیدت برابر ہے۔ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اور ہم بار بار مطالبہ اس کا کرتے رہیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، جو کورٹ نے فیصلہ کیا، مسلمانوں نے امن اور سلامتی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ مسلمانوں کے خلاف ملک میں جگہ جگہ فسادات ہوئے، مسلمان خاموش، امن پسند قوم کا نام ہے مسلمان، لہذا خاموش، لیکن یہ تو ہمارا سرچشمہ حیات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو ہم جینا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ پر تو ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اگر کوئی شخص جس کے اندر ذرہ برابر حیا اور شرم باقی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ کو برا کہے تو آپ برا کہنے والے کے ساتھ کیا کرو گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کو ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرتے ہیں، ہم اپنی ساری کائنات محمد رسول اللہ پر اٹھاتے ہیں۔ تو ہم کسی کو برا نہیں کہتے تو ہم برائی سننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے اور عمل کیا جائے کہ کوئی کسی مذہب
مذہب کے پیشوا کو، مذہبی کتاب کو، مذہبی رسومات کو برا نہ کہہ سکے، کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، اگر کوئی غلط کام قانون کے خلاف کرتا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ قانون بنایا جائے، اگر قانون ہے تو اس کو عمل میں لایا جائے، محض کتابوں تک اس کو محدود نہ رکھا جائے، ورنہ اس ملک کے امن و سلامتی کے اندر خلل اندازی پیدا کرنے والے لوگ کرتے رہیں گے۔ اور اب تک سرسوتی آزاد گھوم رہا ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے، اب تک وہ آزاد۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے شاگردوں نے سائی بابا کا مندر میں سائی بابا کی مورتی توڑوائی، تو یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، نہ ہندوؤں کا ہے، نہ مسلمانوں کا ہے، نہ سکھوں کا ہے، نہ عیسائی کا، یہ تو فسادی انسان ہے۔ آج اس نے مسلمانوں کو جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، سائی کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، کل یہ ہندوؤں کے بھی جذبات کو ٹھیس پہنچائے گا، بلکہ پہنچا چکا۔ اس لیے کہ جس کے یہاں مندر میں ایک بچے کو پانی پینے سے روک دیا جائے، تو میں سارے ہندو بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے مذہب میں پانی پینا جرم ہے؟ آپ بتلائیے، کوئی مطالبہ کر سکتا ہے ان سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہندو مذہب کی روایات کو بھی پامال کیا ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا بھی مجرم ہے، سکھوں کا بھی مجرم ہے، عیسائیوں کا بھی مجرم ہے، مسلمانوں کا بھی مجرم ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن اور قانون کا مجرم ہے، لہٰذا اسے سزا ملنی چاہیے، اور کوئی مطالبہ نہیں۔ ہم تو امن پسند قوم ہے، ہمارے اگر کسی آدمی نے کوئی ایک ویڈیو دکھا دی جائے، کوئی ایک ثبوت پیش کیا جائے کہ کسی کے مذہبی پیشوا پر انگلی اٹھائی ہو، ہم خود مطالبہ کرتے ہیں اگر کوئی ایسا انسان ہے تو اسے بھی گرفتار کیا جائے، آزاد نہ چھوڑا جائے ایسے لوگوں کو کہ جو اس ملک کے امن اور سلامتی کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ صرف یہاں کے ایس ایچ او صاحب سے نہیں ہے، یہ جو درخواست لکھی گئی ہے یہ کمشنر پولیس آف دہلی کو دی جائے گی، سی ایم تک جائے گی، یہ وزیر داخلہ تک جائے گی، وزیر اعظم تک جائے گی، اور راشٹرپتی تک جائے گی، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ سب لوگ ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اور سب لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہیں۔ پھر ہم اللہ سے مطالبہ کریں گے، اے اللہ، ہم تو تیرے بالکل کمزور بندے، ہم سے تو کچھ نہ ہو سکا، لیکن اے اللہ یہ معاملہ تیرے حبیب کا اور تیرا ہے، اب تو اپنی پکڑ فرما۔ تو دیکھنے کیا ہوا، میانمار میں جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، ابھی تو وقت زیادہ نہیں گزرا، کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے کمزوروں پر، لیکن اللہ نے انہی کو پٹوایا۔ تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے میرے بھائی، اس ملک کو پیار اور محبت سے چلنے دیا جائے، یہاں کے امن اور سلامتی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ کوئی بھی انسان اگر یہاں کے امن اور سلامتی کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو ہم اس مسجد کے حوالے سے بلکہ پوری قوم کے حوالے سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے فوراً گرفتار کر کے سخت سے سزا دی جائے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا، یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ ایک طرف تو چندربان خیالی جیسے ہندو بھائی ہیں، چندربان خیالی ایک بہترین شاعر گزرے ہیں، ان کی ایک نظم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کیا الفاظ کہتے ہیں کہ سمت سمت نورانی، سمت سمت نورانی، جس طرف نظر جائے روشنی کی طغیانی، دشت میں کوہستہ میں شہر میں بیاباں میں ایک عجیب سی ہلچل، عالمین امکا میں آسماں کے نیچے بھی ایک وجود لاسانی، سمت سمت نورانی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت ہر انسان کو ہے، مذہب سے اوپر اٹھ کے جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، ان سب کو معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سارے عالم کے لیے رحمت ہے، آپ کا وجود رحمت ہے، آپ ہیں تو زمین، آپ کے صدقے سے آسمان، آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی ذرہ وجود میں نہ آتا۔ یہ جن، یہ انسان، یہ ملائک، یہ خوبصورتی، یہ دن کا اجالا، یہ رات کی تاریکی، سب ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہم آخر میں ایک بات پھر مطالبہ کرتے ہیں دلی گورنمنٹ سے بھی اور اس ملک کی گورنمنٹ سے بھی کہ ایسے کھلے سانڈوں کو اور انسانیت کے دشمنوں کو آپ کھلا نہ چھوڑیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کریں اور ایسا قانون بنائیں کہ جس کی بات کسی مذہب کے کسی پیشوا پر کوئی انسان انگلی نہ اٹھا سکے اور کسی قوم اور مذہب کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہزاروں کروڑ کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے اہانت کا،
لیکن پوری اس قوم کو بلکہ سارے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی اور اب تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے۔ یہ دوہرا معیار اس ملک میں نہیں چلے گا۔ یہ جمہوریت کا ملک ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کا ملک ہے، یہ کانسٹیٹیوشن سے چلنے والا ملک ہے، لہذا جو سزا قانون نے رکھی ہے اس کے مطابق ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، اور آپ حضرات کی جو دستخط کر رہے ہیں اس دستخطی مہم کو جلد از جلد پورا کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد نماز ہوگی، اور نماز کے بعد چونکہ کووڈ کا معاملہ ہے، حالات خراب ہیں، تو سب تو نہیں جا سکتے تھانے تک، چند لوگ ہم یہاں سے انشاءاللہ 5-7 لوگ جائیں گے، اور ایس ایچ او صاحب جو کملا مارکیٹ میں انہیں ہم اپنی یہ درخواست دیں گے، ان کے واسطے سے ہم دلی پولیس کمشنر، سی ایم، پی ایم اور یہاں تک کہ راشٹرپتی، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ تک اپنا مطالبہ پہنچائیں گے۔ اس کے لیے ہم بھیڑ نہیں لگانی، ہم چند لوگ انشاءاللہ ہم طے کر لیں گے، وہ یہاں سے چلیں گے۔ باقی مطالبہ تو آپ سب کا ہے، ایک بار اور ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں کہ آپ سب کا یہ مطالبہ ہے، اور آپ سب یہ مانگ کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و گستاخی کرنے والے کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، اور ایسے کسی آدمی کو خالی نہ چھوڑا جائے کہ جس کی وجہ سے اس ملک کے امن و سلامتی کو نقصان پہنچتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو بھی محفوظ فرمائے، یہاں کے رہنے والوں میں محبت اور اخوت پیدا فرمائے، اس ملک سے مذہبی منافرت کو ختم فرمائے، اور جو لوگ مذہب کے نام پر اس ملک میں زہر گھول رہے ہیں اللہ رب العزت اس زمین کو ان سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب دینی طور پر اور دینی طور پر پریشان ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر ہماری کمزوریوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین ہماری قیادت کو مضبوط فرما۔ اے اللہ ہماری ملی، سیاسی اور قومی قیادتوں کو ایک ہو کر کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ کم سے کم مذہبی مسائل میں ہم سب کو مشترک فرما۔ اے الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں، خاص طور پر حاجی میاں فیاض الدین ہے، اور اے الہ العالمین ایک صاحب کی بہن بیمار ہے، اور اے الہ العالمین اس پورے ملک کے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس ملک میں امن و امان پیدا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے رہنے والوں میں محبت و مودت پیدا فرما۔ اے اللہ مذہبی منافرت کو اس ملک سے ختم فرما۔ اے الہ العالمین جو لوگ مذہبی منافرت کہلاتے ہیں، اے الہ العالمین ہندو اور مسلم کے نام پر آپس میں لڑ رہے ہیں، اے اللہ تو ان سب کو یا تو ہدایت فرما دے، یا الہ العالمین اس پاکیزہ زمین سے ان سب کا خاتمہ فرما۔ اے الہ العالمین جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے الہ العالمین ہم مسلمانوں کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا بنا، آپ کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما۔ اے الہ العالمین اس ملک سے اور پورے عالم سے جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس کو ختم فرما۔ اس وبا میں جتنے لوگ شریک ہو گئے، جو مرض میں مبتلا ہو گئے، اے الہ العالمین ان سب کو صحت دائمہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما۔ اللهم انا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم برحمتك يا رب۔ تو سنا آپ نے، یہ ہوتا ہے احتجاجی خطبہ۔ لگاتار لوگ سوال بھی کر رہے تھے اس بات کو لے کر کے کہ آخر نماز جمعہ سے پہلے وہ احتجاجی خطبہ یعنی ایک وروध میں جو رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف خطبہ دیں گے وہ کیا دیں گے۔ کئی مسجدوں کے باہر، پرانی دلی ہی نہیں بلکہ نئی دلی کے بھی علاقوں میں مسجدوں کے باہر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے لیے ارینجمنٹ کیے گئے۔ کچھ تصویریں وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو الگ الگ مسجدوں سے آ رہی ہیں، یعنی ان کے باہر جس طرح سے پولیس کے پرسنلز کو، پولیس سٹاف کو لگایا گیا ہے جن میں مہیلا پولیس کرمی بھی شامل ہیں، وہ تصویریں بھی ملی ہیں۔ تو بخوب نماز یہاں مسجد اینگلو عربک سینئر سیکنڈری اسکول میں ادا کی گئی۔ آپ نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا، بلکہ دعا میں بھی آپ لوگ شامل ہوئے، جس طرح سے امن و امان کے لیے دعا کرائی گئی اور ایسے گستاخ رسول کے خاتمے کے لیے یا پھر ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرائی گئی۔ یہ ایک پورا ڈیلیگیشن ہے جو یہاں کے امام مفتی قاسم قاسمی کی قیادت میں اس وقت تھانہ کملا مارکیٹ کی طرف اب جا رہے ہیں۔ تمام لوگوں نے، یہاں کے مقتدیوں نے سگنیچر کر کے، سائن کر کے اپنا وروध جتاتے ہوئے ان کو لیٹر دیے ہیں، پیجز جس پر یہ سائن لے کر کے جا رہے ہیں۔ لگ بھگ کتنے پیجز ہیں اور کتنے لوگوں کا سائن ہے؟
یہ تقریباً 15 پیجز سائن کے ہیں خالی، جس میں تقریباً 1000 کے قریب لوگوں نے اپنے دستخط اور فون نمبر اس میں درج کرائے ہیں۔ اور بس ہمارا مطالبہ انتظامیہ سے یہی ہے کہ ایسے لوگ جو کسی بھی مذہب کے دھرم گرو یا اس کی مذہبی کتابوں یا اس کے عقائد کے بارے میں بری بات کہتے ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بعض لوگ ابھی یہ بھی لکھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں واٹس ایپ اور فیس بک پر یہ آ رہا ہے، ہمارے غیر مسلم بھائی یہ لکھ رہے ہیں کہ جب آپ کے مذہب کا کوئی آدمی ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہو، کوئی ایویڈنس ہو، کوئی ویڈیو یا آڈیو ہو جس میں مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان کسی دوسرے دھرم کی برائی کر رہا ہو، تو ہم پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے پہلے گرفتار کیا جائے۔ ہم آپ کے چینل کے بہاف سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ جو ہماری ایک درخواست ہے جس میں ہمارا مطالبہ ہے قانونی طور پر، وہ ہم کملا مارکیٹ SHO اور ان کے واسطے سے PMO اور پھر راشٹرپتی، وزیر داخلہ، CM دہلی اور کمشنر آف پولیس دہلی کو پہنچائیں گے، اور امید کریں گے کہ آج کے بعد ہمیں دوبارہ مطالبے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود بخود پولیس آگے بڑھ کر امن و سلامتی کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کب ملک کا قانون ایسے شخص کے جس نے کہ اتنے نازیبہ الفاظ بولے، گستاخ رسول نے، اس کو کب گرفتار کیا جائے گا۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس خاص پیشکش میں جڑے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ آپ لوگ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے۔ تھینک یو فار ناؤ۔